लाश, लड़की और गुफ के गुनाहगार किस्त नंबर 6। बाहर आएगा और मारा जाएगा। अली रज़ा की ज़िंदगी भी पूरी हो गई है। वो फ़ौजियों की तरह चलता कमरे से निकल गया। तब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मेरे दिमाग में लड़की की इज़्ज़त और ज़िंदगी समाई हुई थी। इसके अलावा मेरा दिमाग थक गया था। अब मुझसे हमाकतें हो रही थीं। मैं इस इत्तला की तवक्के लिए बैठा था कि ये शख्स नायक ज़ुबैर अहमद लापता हो गया है। मुझे ऐसे नज़र आ रहा था कि ये फ़ौजी फ़ौजियों वाली रवायती बेवकूफ़ी करेगा और रहमे के पास जा पहुँचेगा और उस पर भी रोब झाड़ेगा। फिर रहमा उसे गुम कर देगा। वो दिन गुजरा, रात गुजरी और अगला दिन तलू हुआ। मैंने DSP के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली थी। दोपहर का वक्त हो गया कि नायक ज़ुबैर आया। मैं लड़की को ले आया हूँ, उसने कहा। कहाँ से? रहमे राहज़न से, उसने कहा। मैं बहुत हैरान हूँ कि डाकू और राहज़न होकर वो दूसरों की इज़्ज़त और गैरत को समझता है। वो मालूम नहीं कितना हैरान था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि रहमे ने उसे इतनी खूबसूरत लड़की दे दी है। उसने मुझे सुनाया कि वह रहमे के घर पहुंच गया और रहमा उसे मिल गया। ज़ुबैर अपने साथ एक खंजर ले गया था। उसने रहमे को बताया कि वो कौन है और क्यों आया है। रहमे ने उसे कहा कि लड़की को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो यहाँ से जाती नहीं। ज़ुबैर ने बड़े रौब से कहा कि वह रहमे को भी और लड़की को भी कत्ल कर देगा। रहमे ने उसे बताया कि लड़की नेक और बिल्कुल साफ़ है और उसे रहमे ने अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। तुम झूठ बोलते हो, ज़ुबैर ने कहा। मेरी बात खोल कर सुन ले फ़ौजी जवान, रहमे ने उसे कहा। तुम्हें अभी मालूम नहीं कि तुम कहाँ बैठे हो। यहाँ अंग्रेज़ों की नहीं, मेरी बादशाही है। तुम्हारी बोटी बोटी गायब कर दी जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ये समझ रहे हो कि मैंने तुमसे डर कर अपनी और लड़की की सफाई पेश कर रहा हूँ। जा अपनी पूरी पुरटन ले आ, तुझे लड़की नहीं मिलेगी और मैं गायब हो जाऊँगा। पुलिस को ले आ और लड़की को ले जा। कर हिम्मत बेवकूफ़ इंसान, मैं मर्द हूँ और मर्द की इज़्ज़त और गैरत को समझता हूँ। तेरी मंगेतर मोतियों की तरह साफ़ है। ज़ुबैर ठंडा पड़ गया। तब रहमे ने उसे बताया कि लड़की किस तरह उसके पास पहुंची है। उसने देखा कि लड़की मासूम और इबादत गुजार है, तो उसने लड़की से कहा कि चल तुझे तेरे घर छोड़ाऊँ, लेकिन 2-3 दिन देर हो गई। रहमे ने एक रोज़ लड़की से कहा कि आज वो उसे उसके बाप के हवाले करने जाएगा, मगर लड़की ने इनकार कर दिया। कहने लगी कि वो गाँव में किस मुँह से जाएगी। कौन मानेगा कि उसे किसी और ही असर से घर से निकाला गया है। सब उसे बदचलन कहेंगे। उसकी मंगनी टूट चुकी होगी। बदनामी के सदमे से उसका बाप मर जाएगा। वो नहीं जाएगी, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। कोई ख़ानदान उसका रिश्ता कबूल नहीं करेगा। रहमे ने लड़की को अपनी बीवी के हवाले कर दिया। उसने ज़ुबैर से कहा कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं। वो लड़कियों को बेचने का कारोबार भी नहीं करता। वो शकूरी को अपने पास रखने पर आमादा नहीं था, लेकिन लड़की वहाँ से निकलती नहीं थी। कहती थी कि मुझे मार डालो या यहीं पड़ी रहने दो। रहमे ने किसी को आवाज़ दी। एक आदमी दौड़ा आया। रहमे ने उसे कहा कि उस लड़की को मेरे पास भेज दो। 2-4 मिनट बाद शकूरी कमरे में दाखिल हुई। ज़ुबैर को देखकर झींप गई। रहमे ने उसे कहा कि ज़ुबैर उसे लेने आया है। मुझे ले जाकर क्या करोगे? शकूरी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कौन मानेगा कि मैं बेगुनाह और मासूम हूँ? शकूरी बेटी, रहमे ने कहा, उसे बताओ कि तुम्हें यहाँ किस तरह रखा गया है और तुम यहाँ से क्यों नहीं जाती थी? शकूरी ने तफसील से बताया। मेरी सुन फ़ौजी भाई, रहमे ने ज़ुबैर से कहा, मैं डाकू हूँ, इसलिए मेरी हर बात को तुम मिट्टी में मिला दोगे, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मैंने दुनिया के वो रंग देखे हैं जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे और ना कभी देखोगे। तुमने पहले कभी सुना था कि एक लड़की पर एक आदमी ने एक दूर मील बैठकर ऐसा असर डाला कि वह अपने पाँव पर चलकर उसके पास पहुँच गई। लेकिन खुदा की ताकत सबसे बड़ी है। ये लड़की कहती है कि ये अल्लाह, रसूल और कुरान पाक के सिवा किसी को नहीं मानती थी। ये यहाँ भी नमाज़ पढ़ती रही है। इस पर काले जादू का असर तो हुआ, लेकिन अल्लाह के कलाम का असर कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ने सबब बनाया। ये साधु के पास आई। अल्लाह ने एक और आदमी भेज दिया, वो इसे ले गया। फिर अल्लाह ने 4 आदमी भेजे और लड़की यहाँ आ गई। अगर ये अपनी मर्ज़ी से आई हुई होती तो आज ये मेरी दाश्ता होती, लेकिन ये होश में आ गई और मुझे पता चल गया कि ये किस तरह आई है। मैंने उस आदमी को भगा दिया और ये अमानत रख ली। मैं समझ गया कि इस लड़की का इल्म कामिल है, इस पर जादू चल सकता है, इसे जादू नुकसान नहीं दे सकता। ज़ुबैर ने मुझे बताया कि रहमे को वो सिर्फ डाकू समझता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शकूरी के आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, रहमे ने ज़ुबैर से कहा, जिस साधु ने इस पर अपना जादू चलाया है वो अपने ही जादू का शिकार होगा। वो इस अमल को सही तरीके से नहीं कर सका। वो आगे का सबक जानता ही नहीं। वो बहुत बुरी मौत मरेगा। मैंने ऐसे वाक़यात पहले भी देखे हैं। मुझे मालूम है वो इस वक्त कहाँ है। उस पर अपने ही जादू का उल्टा असर शुरू हो चुका है। इस असर ने उसे थानेदार के कदमों में बिठा दिया है।
تم لڑکی کو گھر کیوں نہیں چھوڑ گئے؟ زبیر نے پوچھا۔ زبردستی لے آتے، انگریزوں کے راشن اور وردی نے تمہاری عقل مار دی ہے۔ رحمے نے کہا۔ میں لڑکی کو بدنامی سے بچانے کی سوچتا رہا۔ اگر میں اسے زبردستی اٹھا کر رات کو تمہارے گاؤں چھوڑ آتا تو سارا گاؤں کہتا کہ خود گئی تھی خود آ گئی ہے۔ میں اسے نمبردار کے حوالے کر آتا اور 100 قسمیں کھاتا کہ اسے میں نے بہن اور بیٹی بنا کر رکھا تھا، تو سب کہتے کہ ڈاکو کے ساتھ اتنے دن گزار آئی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے تھانے دار کو پیغام بھیجوں کہ لڑکی کو لے جائے، لیکن پتہ چلا کہ تھانے دار نیا آیا ہے، اسے میں نہیں جانتا۔ اللہ نے لڑکی پر کرم کیا کہ تم آ گئے ہو۔ اگر تم واقعی غیرت والے مرد ہو تو اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کرو، گاؤں والوں کے منہ بند کر دو۔ میں اسے لے جاؤں گا، زبیر نے کہا، اور ساری دنیا سے کہلاؤں گا کہ زبیر خاندانی مرد ہے۔ فوجی جوان کی دوسری رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے للکار کر کہا کہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ میری منگیتر ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، خواہ زمانہ میرے خلاف ہو جائے، لیکن 2 خون میرے ہاتھ پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اس نے کہا، ایک سادھو کا اور دوسرا علی رضا کا خون۔ رحمہ ہنس پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زبیر اور شکوری سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں ایک کمرے سے گزار کر ایک اور کمرے کے دروازے پر رکا۔ وہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا اور یہ رحمے کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھڑی تھی جو نیم تاریک تھی۔ دروازہ پورا کھلا تو اندھیرا کم ہو گیا۔ کوئی آدمی کراہ رہا تھا۔ رحمہ آگے بڑھا اور اس آدمی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے تک لے آیا۔ پہچانو اسے، اس نے زبیر اور شکوری سے کہا۔ وہ علی رضا تھا، اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے، چہرہ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ زبیر اور شکوری نے اسے مشکل سے پہچانا۔ اسے کیا قتل کرو گے؟ رحمے نے زبیر سے کہا۔ یہ پاگل ہو چکا ہے، میں اسے اس کے گاؤں میں پھینک دوں گا، اس کی باقی ساری عمر اسی حالت میں گزرے گی۔ اس نے اس لڑکی پر جادو چلوایا تھا، اس نے ایک بار میری مخبری کی تھی، اسے قتل نہ کرنا، اسے دنیا میں سزا بھگتنے دو۔ یہ میرے پاس آیا تھا، کہتا تھا کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ بدقسمت انسان۔ علی رضا آنکھیں پھاڑے ان تینوں کی طرف دیکھتا رہا جیسے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ رحمے نے اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا تھا کہ اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ یہ اس تھانے میں میرے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ علی رضا پولیس کا مخبر بنا ہوا تھا۔ اس نے کسی وقت مخبری کی تھی کہ آج رات رحمہ فلاں گاؤں میں ہے۔ رحمہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس چھاپا مارنے آئی، مگر رحمے کو پہلے اطلاع مل گئی تھی، وہ نکل گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ مخبری علی رضا نے کی تھی۔ اب علی رضا رحمے کے پھندے میں آ گیا تھا۔ اس نے اس سے مخبری کا بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ زبیر شکوری کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے شکوری سے کہا کہ آپ وہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اللہ میں دھیان رکھے۔ زبیر نے اپنے ماں باپ سے اور شکوری کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شکوری کے ساتھ شادی کرے گا۔ زبیر کا یہ بیان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کیس ختم ہو گیا ہے۔ زبیر نے مجھے کہا کہ میں اس سادھو کو اور وحدی کو سزا دلاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں کسی کو بھی سزا نہیں دلا سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ لڑکی کو کسی پراسرار اثر سے گھر سے نکالا گیا تھا۔ سادھو کا اپنا بیان کوئی وزن نہیں رکھتا، وحدی کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں، اور کیس تو یہیں پر ختم ہو گیا ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں ہے، کسی اور کے قبضے سے برآمد نہیں ہوئی۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں رہی ہے؟ میں نے کہا، رحمہ کورٹ میں بیان نہیں دینے آئے گا تو دوسرے کیسوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ سوچو زبیر بھائی، میں کیس کورٹ میں لے بھی جاؤں تو ہر پیشی پر لڑکی کو کورٹ میں جانا پڑے گا۔ وہاں صفائی کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے ملزموں پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ زبیر سمجھیے، میرے لیے ایک کارروائی ضروری تھی، وہ میں نے رات کو شکوری کا بیان ضروری تھا۔ میں رات کو ان کے گھر گیا، نمبردار کو ساتھ لیا اور شکوری کا بیان لیا۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں پہلے سن چکا تھا، لیکن میں نے ایسا بیان لکھا جس سے میری پوزیشن بھی ٹھیک رہی اور لڑکی کی عزت پر بھی حرف نہ آیا۔ لڑکی کے دستخط کرائے اور نمبردار کا انگوٹھا لگوایا۔ میں نے دوسرے دن یہ فیصلہ کیا کہ خود ہی DSP کے پاس چلا جاؤں اور اسے اس کیس کا انجام بتا کر احکام لے لوں۔ اتنے میں نمبردار آ گیا، کہنے لگا کہ علی رضا بڑی بری حالت میں واپس آ گیا ہے اور اسے چارپائی پر ڈال کر لا رہے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ رات کو اپنے دروازے کے آگے بے ہوش پڑا تھا، اٹھا کر اندر ڈالا، اب ہوش میں ہے۔ چارپائی آئی تو اس پر جیسے لاش پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیس تو مجھے ہی لینا پڑے گا، اور رحمے کے ساتھ میری ٹکر ہو گئی۔ میں نے علی رضا سے پوچھا کہ وہ بیان دے سکتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں کان قریب کروں۔ میں اس پر جھک گیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ علی رضا نے سرگوشی کی، یہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، میری کوئی عرض رپورٹ نہیں، آپ پرچہ نہ لکھیں اور ان کہیں کہ مجھے ہسپتال لے جائیں۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ پرچہ نہیں کرائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ چارپائی اٹھاؤ
اور تھانے کے احاطے سے نکل جاؤ۔ اسے نمبردار کے کہنے پر تھانے میں لائے تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ اس کیس سے بھی میں بچ گیا۔ میں اسی روز 20 میل دور ڈی ایس پی کے پاس چلا گیا، اسے سارا کیس سنایا۔ وہ بڑی سخت طبیعت کا افسر تھا، لیکن ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیس بند کر دو۔ اور اس لاش کا کیا بنا؟ ڈی ایس پی نے اس لاش کے متعلق جو کھائی ہوئی برآمد ہوئی تھی اور جسے شکوری کی لاش کہہ دیا گیا تھا حکم دیا۔ وہ تمہارے علاقے سے برآمد ہوئی ہے، اس کی تفتیش کرو، وہ عورت ضرور قتل ہوئی ہے۔ میں اس لاش کی مصیبت گلے ڈال کر واپس آ گیا۔ میں نے وحدے اور نصیر کو حوالات میں بند کر رکھا تھا، جوجی اور شفاعت علی کو ویسے روک رکھا تھا۔ آتے ہی انہیں چھٹی دی۔ منگنی کی انگوٹھی شکوری کو دینے کے لیے رکھ لی۔ سادھو کو میں نے روک لیا، اسے میں اپنا مخبر بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو میرا دوست بن چکا تھا، بڑا ذہین آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک پیچیدہ کیس خود ہی میرے سر سے اتر گیا ہے، لیکن وہ لاش میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اگر وہ عورت قتل ہوئی ہے تو کسی اور تھانے کے علاقے میں قتل ہوئی ہوگی، لیکن برآمد میرے علاقے سے ہوئی ہے، اس لیے تفتیش مجھے کرنی پڑے گی۔ شفاعت نے عادت کے مطابق میری ران پر ہاتھ مارا اور بولا، مجھ سے پوچھ۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بتاؤں گا وہ لاش کس کی تھی، قتل کی وجہ بتا دوں گا۔ قاتل کی نشاندہی مشکل ہے، لیکن آپ اسے پکڑ لیں گے۔ اس نے ایک عجیب و غریب کہانی سنا ڈالی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی لاش کا معمہ حل ہو جائے گا جو میرے گلے پڑ گئی تھی۔ شفاعت علی عرف شفتہ میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہو چکا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ نوسر باز اور عادی مجرم ہے اور میں تھانے دار ہوں۔ میں نے اس کی بے تکلفی کو قبول کر لیا۔ مجھے اس کی دوستی کی ضرورت تھی۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس نے مجھے ایسی کہانی سنا ڈالی جسے مجھے اس کی لاش کی تفتیش کے لیے جو کھائی سے برآمد ہوئی تھی بڑے قیمتی سراغ مل گئے۔ اس نے جو داستان سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس نے سادھوؤں کا بڑا کامیاب روپ دھار رکھا تھا اور اس کی اداکاری کامیاب رہی تھی۔ اپنے استاد سے اس نے کالے علم کے 2-4 گر بھی سیکھے تھے، باقی کام اس کی زبان کرتی تھی۔ اس نے اس سے خاصی شہرت حاصل کر لی تھی، لیکن اس نے مجھے سنایا کہ تقریباً 4 مہینے 3 گزرے، اس کے پاس 2 مسلمان عورتیں آئیں۔ ایک کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی اور دوسری 30 سال سے کم ہوگی۔ اس کی جوانی عروج پر تھی، دلکش رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ دوسری جو بڑھاپے میں داخل ہو رہی تھی خوبصورتی میں کم نہیں تھی، اس عمر میں بھی وہ دل کو اچھی لگتی تھی۔ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ان کے کپڑے اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ اونچے زمیندار خاندان کی ہیں۔ وہ ٹٹوؤں پر آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کا نوکر تھا۔ شفاعت نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہیں؟ آپ کی شہرت سن کر آئی ہیں، بڑی بہن نے کہا۔ ہمارے اپنے پیر ہیں، ہم ان کے ہاں سلام کے لیے یا مزاروں اور خانقاہوں پر جایا کرتی ہیں، کسی سادھو یا سنیاسی کے پاس کبھی نہیں گئیں۔ کام ایسا آ پڑا ہے کہ آپ کے دروازے پر آئی ہیں، ہم آپ کے پیروں کی برابری نہیں کر سکتے۔ شفاعت نے سادھو سنیاسیوں کی طرح کہا، جو سیوا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ دل میں جو مراد ہے بتا دو، بات اگر راز کی ہے تو راز رہے گی۔ تمہارا پردہ ہمارا اپنا پردہ ہے، کہو، بولو، ایسا کیا کام آ پڑا ہے؟ آپ جو کہیں گے ہم حاضر کریں گی، بڑی بہن نے کہا۔ کام ہو گیا تو اور بھی بند و خدمت کریں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تینوں جوان ہیں۔ بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، اب بیٹی کی بات پکی کی ہے، منگنی بھی کر دی ہے، لڑکے والے انگوٹھی پہنا گئے ہیں، کپڑے بھی دے گئے ہیں، لیکن لڑکی ہماری عزت خاک میں ملانے پر تولی ہوئی ہے۔ کہتی ہے میں اس لڑکے کو قبول نہیں کروں گی۔ لڑکیوں کی پسند و ناپسند کو آج بھی کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ شہروں میں لڑکیوں کو کچھ آزادی مل گئی ہے۔ ہماری جوانی کے دور میں لڑکی کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا، ماں باپ جس کے ساتھ چاہتے نکاح پڑھا کر چلتا کرتے۔ دیہات میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود سر اور دلیر لڑکی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تھی، نتائج خواہ کچھ ہی ہوں۔ شفاعت جس خاندان کی لڑکی کی بات سنا رہا تھا وہ ان بڑے ذمہ داروں کا خاندان تھا جو اپنے گاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کی حویلیوں اور چوباروں میں جو بدی ہوتی تھی اس پر پردے پڑے رہتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا لڑکی ایسی جرأت کرے گی کہ نکاح کے وقت کہہ دے گی کہ وہ اس دلہا کو قبول نہیں کرتی؟ شفاعت نے پوچھا۔ لڑکی سرکش ہے، اس کی ماں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے بھائی اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ میرے دونوں بیٹے بہت دلیر اور غیرت مند ہیں۔ میرے بیٹوں کو ابھی پتہ نہیں چلا، ابھی یہ بات مجھ تک ہے یا میری اس بہن کو معلوم ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ وہ ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے گی، لیکن اس آدمی کو اپنا خامد نہیں مانے گی، اس کے گھر کو آباد نہیں کرے گی۔ وہ ضد کی بڑی سخت ہے، لڑکی کی خالہ نے کہا۔ وہ جو کہہ رہی ہے کر کے بھی دکھا دے گی۔ گاؤں میں ہی نہیں سارے علاقے میں ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا، ہمارے خاندان کا روب داب ہے، اگر لڑکی نے شادی کے بعد ایسے ہی کیا جیسے وہ کہتی ہے تو سارا علاقہ ہم پر انگلیاں اٹھائے گا۔
جسے وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ شفاعت نے پوچھا۔ یہ تو وہ بتاتی ہی نہیں کہ کسے چاہتی ہے، ماں نے جواب دیا۔ لیکن منگنی ہو چکی ہے، ہم منگنی توڑ کر ساری برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ منگنی توڑنے سے ہمیشہ کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سب تعویذ بیکار ہو گئے ہیں، ماں نے کہا۔ سنا ہے آپ کے پاس دوسرا علم ہے، کوئی ایسا بندوبست کریں کہ لڑکی کا دماغ ہمارے قبضے میں آ جائے اور وہ اپنے منگیتر کو قبول کر لے۔ اپنی بے عزتی کے علاوہ دوسرا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بیٹی نے ایسی ویسی حرکت کی تو میرے بیٹے اپنی بہن کو بخشیں گے نہیں، وہ اسے ذبح کر کے پھینک دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، شفاعت نے کہا۔ آج شام تک یا کل صبح لڑکی کے جسم سے اتری ہوئی قمیض مجھے دے دینا، خود نہ آنا ہو تو نوکر کو دے دینا، نوکر کے ہاتھ بھیج دینا۔ خیال یہ رکھنا کہ قمیض اس کے جسم سے اترے لیکن دھلے نہیں۔ وہ شفاعت کو نذرانہ دے کر چلی گئیں۔ اگلی صبح ان کا نوکر لڑکی کی قمیض لے آیا۔ شفاعت نے نوکر سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو کل بھیج دینا، ان کا گاؤں اس جگہ پر تھا جہاں میرے علاقے کی حد ختم ہوتی تھی۔ سادھو میرے تھانے کے علاقے میں تھا، وہاں سے لڑکی کا گاؤں 6 – 6.5 میل دور تھا۔ دوسرے دن لڑکی کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ لڑکی کا نام ممتاز بیگم تھا۔ شفاعت کالے علم کے جو گر جانتا تھا، وہ رات کو اس نے قمیض سامنے رکھ کر آزمائے اور اپنے علم کے مطابق حساب کتاب جوڑا۔ اس نے بکرے کے شانے کی ہڈی پر خانے سے بنائے اور ان پر کچھ ہندسے اور حروف لکھے۔ یہ ہڈی اپنے مکان کی دہلیز کے ساتھ باہر کی طرف زمین میں دبا دینا۔ شفاعت نے انہیں کہا، لڑکی 3 – 4 مرتبہ اس کے اوپر سے گزرے گی تو اس کا دل تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ شفاعت نے ممتاز کی ماں کو 2 تعویذ بھی دیے جنہیں وہ نقش کہتا تھا۔ یہ دونوں 3 دنوں کے وقفے سے لڑکی کو پانی میں گھول کر پلانے تھے۔ شفاعت نے ان سے چند روپے وصول کیے اور وہ دونوں چلی گئیں۔ وہ 8 – 9 روز بعد شفاعت کے پاس گئیں۔ کہنے لگی کہ لڑکی پر تو اور کوئی اثر نہیں ہوا، صرف یہ اثر ہوا ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کسے چاہتی ہے۔ اس آدمی کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ ممتاز کی ماں نے کہا، ایک تو ذات دوسری ہے جو ہماری ذات سے 1 درجہ کم ہے، اور دوسری وجہ آپ کو معلوم ہے، منگنی ہو چکی ہے۔ لڑکی اس آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی، ملتے کبھی نہیں دیکھا۔ ممتاز کی ماں نے کہا، گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی لڑکی کے متعلق ایسی ویسی بات کبھی نہیں سنی، وہ کوئی برا آدمی بھی نہیں۔ شفاعت علی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا اور وہ آدمی کیسا تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ لڑکی کی ماں اور خالہ اس کی گاہک یا اس کی سائل تھیں۔ ان سے اس نے روپیہ پیسہ بٹورنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالا جادو تھا یا نہیں، اس کی زبان میں جادو تھا جو اس نے مجھ پر بھی چلا لیا تھا۔ وہ ممتاز کی ماں اور خالہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتا رہا جن سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ اس نے لڑکی کی قمیض پر جو عمل کیا ہے اور اس نے جو نقش دیے تھے ان کا اثر ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لڑکی نے اس آدمی کا نام بھی بتا دیا ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو ہڈی میں نے دہلیز کے قریب دبانے کے لیے دی تھی وہ اپنا کام کرے گی۔ شفاعت نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا جادو چلائیں جس سے لڑکی کا دل ہمارے قبضے میں آ جائے۔ ممتاز کی ماں نے کہا، اب لڑکی نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے، میں کسی اور کو خاوند کے گھر آباد نہیں ہوں گی۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا، اس شخص کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ میری بیٹی کا دماغ صحیح کر دیں تو یہ ناحق خون نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا غم کھا رہا ہے۔ وہ شخص کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ شفاعت نے انہیں ایک اور نقش لکھ دیا اور اپنی زبان کا جادو چلا کر ان سے پیسے بٹور لیے اور انہیں کہا کہ وہ کچھ اور عمل کرے گا۔ کئی دن گزر گئے، ممتاز کی ماں اور خالہ نہ آئیں۔ ایک روز علی رضا ایک جوان آدمی کو ساتھ لے کر شفاعت کے پاس گیا۔ ابھی شکوری کے پراسرار اغوا کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ علی رضا کے ساتھ جو آدمی تھا اس کے نقش بہت اچھے تھے، قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن کسی بیماری نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ علی رضا اسے گھوڑی پر لایا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام لیا جو ممتاز کا گاؤں تھا اور اس کا آدمی وہی نام بتایا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرا جگری یار ہے، علی رضا نے شفاعت کو بتایا۔ اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، 10 – 12 دنوں سے اس کی حالت یہ ہے کہ سارے جسم پر خارش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ جسم کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ سنیاسیوں اور حکیموں کا علاج کرایا ہے مگر حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ رات کو خارش اسے سونے نہیں دیتی۔ اس آدمی کے چہرے کا رنگ پھیکا نیلا ہو گیا تھا اور چہرے کی ہڈیاں باہر آ گئی تھیں۔ شفاعت استاد آدمی تھا۔ اس نے ہنسی مذاق کے انداز سے یا ہلکے پھلکے انداز سے تصدیق کر لی کہ یہ وہی جوان ہے جسے ممتاز چاہتی ہے۔ شفاعت آنکھیں بند کر کے مراقبے کی کیفیت میں چلا گیا۔ تمہارے سر میں میم کا لفظ سانپ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔
شفاعت نے کہا میم سے محبت بنتی ہے، 2 میم ممتاز کی ہیں اور 1 میم موت کا ہے۔ محبت اور ممتاز کے میم دماغ سے نکال دو گے تو موت کا میم خود ہی نکل جائے گا۔ ممتاز مردوں کے نام ہوتے ہیں لیکن یہ ممتاز ایک بڑی خوبصورت عورت ہے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر شفاعت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مہاراج، اس نے شفاعت سے کہا، یہ نام تو میری روح میں اتر گیا ہے۔ ممتاز، ممتاز، جو چیز تمہیں نہیں مل سکتی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ شفاعت نے مخمور سے لہجے میں کہا، تمہارے دل میں ممتاز ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ ستارے نہیں مل رہے، تمہارا ستارہ اور اس کا ستارہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اکٹھے ہوں گے تو دونوں ٹوٹ جائیں گے، دونوں کا خون ہو جائے گا، تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ میرے دل میں ممتاز کی محبت ضرور ہے مہاراج، اس آدمی نے مری مری آواز میں کہا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ممتاز کہتی ہے کہ تمہارے سوا کسی اور کو قبول نہیں کروں گی، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ بھاگ چلیں، میں ایسی بیوقوفی نہیں کروں گا۔ مت کرنا ایسی بیوقوفی، شفاعت نے کہا۔ اسے صاف لفظوں میں کہہ دو کہ تم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تعلق رکھو گے تو مارے جاؤ گے، تم مارے جا رہے ہو۔ ایک بات بتاؤ، کسی نے تمہیں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں کھلائی؟ مثلاً اس لڑکی کے کسی بھائی نے یا اس کے گھر کی کسی عورت نے تمہیں مٹھائی یا اس طرح کی کوئی اور چیز کھلائی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ لوگ میرے ساتھ اچھی طرح سے بولتے بھی نہیں، انہیں شاید پتہ چل گیا ہے کہ ممتاز مجھے چاہتی ہے، وہ میرے قریب آتے ہیں اور نہ ہی میں ان کے قریب جاتا ہوں۔ ان کے قریب نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے، شفاعت نے کہا۔ جیسے آپ کہیں گے کروں گا، اس آدمی نے کہا۔ جواب دے دو، شفاعت نے کہا، صاف جواب دے دو۔ شفاعت کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ شخص ممتاز کے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ یہ آدمی اپنی بیماری کے علاج کے لیے شفاعت کے پاس آ گیا تھا۔ شفاعت ممتاز کی ماں کے آگے اپنے نمبر بنا رہا تھا جو آگے چل کر اس نے بنا لیے۔ شفاعت اس شخص کی بیماری بھی سمجھ گیا تھا۔ وہ چونکہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا اور سادھوؤں، سنیاسیوں اور کالے علم کا کاروبار کرنے والوں کو بھی جانتا تھا، اس لیے اسے ایک اور شک ہوا۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنے کاروبار کا ایک راز بتاتا ہوں۔ شفاعت نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ عامل شاہ، سادھو اور سنیاسی، خصوصاً کالا علم چلانے والے، کسی مریض کو یا کسی حاجت مند کو کاغذ پر خانے ڈال کر اور ان خانوں میں ہندسے اور حروف لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی میں گھول کر پینے ہیں۔ ایسے تعویذ عموماً رنگ دار روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ روشنائی نہیں ہوتی، یہ جڑی بوٹیوں کا محلول ہوتا ہے۔ ان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ بخار ہو، کہیں درد ہو، یہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ اثر عارضی ہوتا ہے، سائل عامل شاہ کا مرید بن جاتا ہے۔ شفاعت نے ایک اور انکشاف کیا جو اس وقت میرے لیے نیا تھا۔ اس نے کہا، ایک محلول زہر کا ہوتا ہے، 1-2 بچھو اور 1-2 مکڑیاں جو آگ کے پودے پر بیٹھی رہتی اور آگ کو ہی اپنی خوراک بناتی ہیں، مار کر انہیں رگڑ لیتے ہیں۔ اسے مزید تیز کرنا ہو تو اس میں سانپ کا زہر ملا لیتے ہیں، اس میں رنگ دار عموماً نارنجی رنگ کا پانی ملا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عاملوں یا کالے علم جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامل بے شمار پیسے لے کر انہیں اس زہریلے محلول سے تعویذ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طرح اس آدمی یا عورت کو پانی میں گھول کر پلا دیں۔ چونکہ کاغذ پر لکیریں حروف اور ہندسے زہریلے مادے سے لکھے گئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مادہ پانی میں مل کر جب پانی پینے والے کے معدے میں جاتا ہے تو وہ شخص مرتا نہیں، اس پر وہی اثر کرتا ہے جو اس آدمی پر ہوا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اسے شاہ صاحب کی کرامات سمجھتے ہیں۔